learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 79। कानू ला यतनाहौना, वो एक दूसरे को नहीं रोकते थे, अन मुनकिरिन, किसी बुराई से, फ़अलूहु, जिसको वो कर लेते थे। बनी इसराइल खुद बुराइयां करते थे और दूसरों को बुराइयां करने से नहीं रोकते थे। बुराई को देख कर उस पर खामोशी इख्तियार करना बुराई है। जब बुराई से नहीं रोका जाता तो शर में इजाफा होता है, लोगों में बुराइयां करने की जुर्रत बढ़ जाती है, नेक लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर वो बुरे लोगों से मुकाबला करने की कुदरत नहीं रखते। जब बुराई से नहीं रोका जाता तो इल्म ख़त्म हो जाता है और जहालत आम हो जाती है। लोग बुराई को कबूल कर लेते हैं और यूं हकीकत बदल जाती है। लोग बातिल को ही हक समझना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने बुराई पर ना रोकने की वजह से बनी इसराइल पर लानत फरमाई थी। रिवायत है कि जब इसराइली गुनाह करने लगे तो उन्हें उनके उलमा ने गुनाहों से रोका, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर उलमा ने उनसे कता ताल्लुक नहीं किया, उनकी मजलिसों में उठते बैठते रहे, उनके साथ खाते पीते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने बाज़ की वजह से बाज़ के दिलों पर मोहर लगा दी और दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी लानत की, क्योंकि वो नाफरमानियाँ और जुल्म करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे थे। फिर आपने ठीक तरह से बैठकर फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि लोगों को खिलाफ शरा बातों से रोकते रहो और उनसे शरीयत की पाबंदी करवाते रहो। मसनद अहमद। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में सबसे पहली कोताही जो बनी इसराइल में पैदा हुई वो ये थी कि आदमी दूसरे आदमी से मिलता और उससे कहता कि ऐ शख्स, अल्लाह से डर और जो काम तू करता है उसे छोड़ दे, इसलिए कि वो तेरे लिए हलाल नहीं है। लेकिन फिर कल जब दोबारा उसे मिलता, जबकि वो शख्स उसी हाल पर होता, तो उसका ये गुनाह पर इसरार उसे उसका हमने वाला, हम प्याला और हम मजलिस बनने से नहीं रोकता था, जबकि तकाजा ये था कि वो उसके साथ खाने पीने और हम नशीनी से गुरेज करता। बस जब उन्होंने ऐसा किया, यानी ये कोताही आम हो गई, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को यकसां कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात तिलावत फरमाई, बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी लानत की गई। ये इस वजह से जो उन्होंने नाफरमानी की और जो ज़्यादती करने वाले थे, वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जिसका इर्तिकाब वो करते थे। यकीनन बुरा है जो ये करते थे, तो उनमें से अक्सर लोगों को दिखेगा कि ये काफिरों से दोस्ती करते हैं। अलबत्ता बुरा है जो उनके नफ्सों ने आगे भेजा। फिर फरमाया, हरगिज नहीं, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और ज़रूर बुराई से रोको और ज़रूर जालिम के हाथ को पकड़ो और उनको ज़बरदस्ती कोशिश करके हक की तरफ मोड़ो और उनको हक पे मजबूर करो, वरना अल्लाह ताला तुम सब के दिलों को यकसां कर देगा, फिर तुम पर लानत करेगा जैसे उन पर लानत की। अबू दाऊद 4336। लबी सा, यकीनन बहुत ही बुरा है, मा कानू यफ़अलून, जो वो कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके अमल की बुराई को वाज़े किया है कि उन्होंने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम छोड़ दिया था। तरा कसीरम मिनहुम, आप उनमें से अक्सर को देखते हैं, या तवल्लौना, दोस्ती करते हैं, अल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, यानी उनमें से अक्सर लोग काफिरों से मोहब्बत रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। यहूद मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मदीना से दोस्ती रखते थे और उनकी मदद करते थे। लबीसा, यकीनन बहुत ही बुरा है, मा कद्दमत, जो आगे भेजा, लहुम अनफुसुहुम, उन्होंने अपनी जानों के लिए, अन सखीतल्लाहु अलैहिम, कि उन पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हुआ है। उनके शर, कुफर और फसाद का ये नतीजा था कि अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी का शिकार हुए। अल्लाह ताला की नाराज़गी खुला फसाद है, क्योंकि उसके नाराज़ होने से हर चीज़ जो इस कायनात के अंदर है वो नाराज़ हो जाती है। कुफार के साथ दोस्ती इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और इनमें से अक्सर अल्लाह ताला की अताअत से निकल चुके हैं। वफिल अजाबी, और अजाब में, हम खालिदून, वो हमेशा रहने वाले हैं। वो ऐसे अजाब में हमेशा रहेंगे जिससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबी, और अगर वो अल्लाह ताला पर और नबी पर ईमान रखते, वमा उनजिला इलैहि, और उस पर जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, मत्तखजुहुम औलिया, वो उन्हें दोस्त ना बनाते। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की किताब पर ईमान इंसान पर वाजिब ठहराता है कि वो अपने रब और उसके औलिया के साथ दोस्ती रखे और उन लोगों से अदावत रखे जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ कुफर किया, उससे अदावत रखी और उसकी नाफरमानियों में पड़ गए, तो
تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس پر ایمان کی شرط ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوست نہ بنایا جائے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لیکن ان میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے اور ایمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں. یہ ان کے فسق میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. لَتَجِدَنَّ البتہ آپ ضرور پائیں گے اشد الناسی سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. یہود اور مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں. وہ مسلمانوں کے خلاف حسد، شدید قسم کا بغض اور سخت دوستی رکھتے ہیں. یہود اور مشرکین مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں. یہود نے انبیاء کو قتل کیا، کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر بھی دیا، آپ پر جادو کیا، اور مشرک بھی ان کے ہم قدم ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ اور آپ ضرور پائیں گے ان میں سب سے قریب، مَوَدَّةً محبت میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا ان کے لیے جو ایمان لائے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ یہ اس لیے کہ ان میں قسیسین علماء ہیں، ورہباناً اور راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس محبت کے بہت سے اسباب بتائے ہیں. منہم قسیسین ورہباناً کہ ان میں علماء اور راہب ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا یعنی دنیا سے لا تعلق ہونے والے لوگ پائے جاتے ہیں. ان کا ناطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور ان میں غرور نہیں ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں اصحاب نجاشی شامل ہیں، اور ان لوگوں کے اندر یہود کی طرح کی سختی اور مشرکین کی طرح کی شدت بھی نہیں پائی جاتی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ جیسا کہ یہود اور اہل مکہ میں تکبر تھا، یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان کے اندر حق کی پیروی کے بارے میں تکبر اور سرکشی نہیں پائی جاتی، اور یہ چیز مسلمانوں سے ان کی قربت اور محبت کا باعث ہے. نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر حصول علم اور دنیا سے رکنے کی رغبت پائی جاتی ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی اس میں بغض اور حسد کم ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک جو دلوں پر اثر کرتا ہے تو دل اس کے آگے جھک جاتے ہیں. حق کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا حق تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب انسان اس میں موجود سچائی کو پہچان لے اور انسان کے اندر یہ کلام ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ اس کی تمناؤں کا مرکز بدل جائے. اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اپنانے کے لیے کسی قسم کا تعصب اور مصلحت آڑے نہ آئے. ترا آپ دیکھتے ہیں، آیونہم ان کی آنکھیں، تفیضو بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے. قرآن پاک کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جو اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جنت کی بشارت پاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مکھی کے پر کی طرح آنسو نکلے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے. اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سورہ زمر 23. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. سورہ الانفال آیت 2. مما عرفو اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے، من الحق کی حق کو. ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے اس معرفت کی وجہ سے بہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں پڑھا جاتا ہے
جو اس کے رسول کی طرف حق میں سے وحی کی گئی ہے۔ حق کا گواہ وہ ہوتا ہے جو اس کو پہچان لے، اسے بلا تعصب اور بغیر کسی مصلحت کے اپنا لے، اور جس کی زبان اور عمل اس حق کی گواہی دے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت اور جو کچھ یہ رسول لے کر آئے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ عادل ہیں اور ان کی گواہی مقبول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ سورہ البقرہ 143۔ وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے، لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے۔ حق کو سن کر اور اس پر یقین کر کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں پھر رہ جاتی۔ انسان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے اور حق کی پیروی کریں گے تب ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل ضرور کرے گا، تب کون سی چیز ہمیں ایمان لانے سے روک سکتی ہے۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا، کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ صالحین میں شامل ہونے کی امید تب پیدا ہوتی ہے جب انسان قرآن کی سچائی کی طرف توجہ کر کے اسے پا لیتا ہے، اپنا طرز عمل ٹھیک کرتا ہے۔ انسان صالحین کے گروپ میں شامل ہو سکتا ہے ان کے بارے میں جان کر، ان کے کاموں میں دلچسپی لے کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا اور نیکی پر جمے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، سو بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان کے ایمان میں اخلاص کی دلیل ہے اور ان کے قول کی سچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے، اور ان کی جو امید تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ اس طرح جس کا ایمان خالص ہوتا ہے اور یقین سچا ہوتا ہے اس کو پھر جنت کا بدلہ ملتا ہے، بما قالوا، جو انہوں نے اپنے عقیدے میں سے ظاہر کیا۔ اس آیت میں جنت کو قول کا بدل قرار دیا گیا ہے۔ وہ قول ان کی پوری زندگی کا نمائندہ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے سچائی کو پا لیا اور وہ سچائی ان کے اندر تک چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی تمنا اور ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔ انہوں نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کیا کہ ان کی الگ حیثیت باقی نہیں رہی، اور وہ اس سچائی کے گواہ بن گئے، اور یہی گواہی ان کا قول تھا۔ اور انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جبکہ ہمارے سامنے حق آ گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کر دے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ، اور یہ بدلہ ہے المحسنین، احسان کرنے والوں کا، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ یہ آیت ان عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، مثلا نجاشی اور دیگر ایمان لانے والے عیسائی۔ اس طرح ان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے رہیں گے جو دین اسلام کو اختیار کریں گے۔ یہ لوگ یہودیوں اور مشرکین سے اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ محسن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو مانتا ہے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، جو حق کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے، اسلام لانے میں دیر نہیں کرتا، اور صالحین میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اس سچائی کی شہادت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔